गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। आज मैं बहुत ही अहम, यार आप कहते हैं बहुत अहम, ये उससे भी बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका अपना परवेज़ रोशन और आपके साथ आज जिस शख्सियत को जिस हमने एक अहम दुनिया की एक बड़े नामवर शख्सियत को जो कि ब्लासफेमी लॉ के ऊपर बहुत एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, जो एक नॉलेज रखते हैं, एक इल्म रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस ब्लासफेमी लॉ ने तौहीन मज़हब के इस अंधे और काले कानून ने जो एक उद्यम मचा रखा है, उसके ऊपर हम आज उनको दावत दी हमने। और मेरे साथ होंगे फराज परवेज़ भी, आपका अपना परवेज़ रोशन भी आपके साथ है। और आज हम इनसे बहुत सी अहम चीज़ें जानेंगे कि यार क्या हो रहा है वहाँ पर, कि पाकिस्तान के अंदर मावराए अदालत कैसे ये कत्लो गारत हो रही है और लोगों की बच्चों को, जवान बच्चों को। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये किस तरह मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि जिन बेचारों के बच्चे, नौजवान बच्चे यार जो बेचारे जहन्नम की आग में चले गए ना, आप कहते हैं ना जहन्नम की आग, उससे भी जो कोई ख़तरनाक चीज़ है उसमें चले गए हैं। उन ख़वातीन से, उन माओं से मैंने किस तरह ये तरला मिन्नत करके उनकी मैंने कहा कि जाएं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, नीचे सेशन, ये जो सिविल, यहाँ तक जाएं और अपनी आवाज़ को अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए उठाएं। आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब को इस्तेमाल करें, लाहौर प्रेस क्लब को इस्तेमाल करें, और इन जो ये धंधा है, जो ये धंधा कर रहे हैं, धंधा और बहुत गंदा जो लोग कर रहे हैं, इनको बेनकाब करें। आप अपनी ज़िंदगी की फ़ाइट करें, आप अपने बच्चों की, आप अपने फ्यूचर की फ़ाइट करें। तो जो 5 मावराए अदालत कत्ल हुए हैं, आज मैं फराज साहब से, ये भी मैंने दरख्वास्त किया फराज परवेज़ से, आप जानते हैं कि ब्लासफेमी के ऊपर काम करते हैं और वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत दिखते हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पर उनके काम को भी। मैंने आज उनको दावत दी है कि वो आज हमारे स्टूडियो में हमें बताएंगे कि ये सब कुछ जो हुआ ये कैसे हुआ। और हम इनसे बहुत सी अहम चीज़ें जानेंगे। और मैं आपसे एक और ये भी वादा कर रहा हूँ कि जो एक गुलाम मुस्तफ़ा है, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, एक वकील है लाहौर के अंदर, उसके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन था और वो क्या धंधा ही कर रहा है। ये जो ये फर्म है ना जी, एक लॉ की फर्म है लाहौर में, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा। और वो भी जो एक गैंग है, गैंग जिन्हें कहते हैं, ब्लासफेमी बिजनेस गैंग जो है, ये कैसे लोगों के घरों पे कब्जे करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों पे कब्जे करते हैं, और लोगों के मुस्तक़बिल बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बड़े हाई यार इंटेलिजेंट लोग, उनको इन्होंने बर्बाद किया है, उनके ख़ानदानों को बर्बाद किया है। तो मैं इस डर से कि ये टाइम आगे ना बढ़ता जाए और आप जिस हम असल मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, असल चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं, मैं आपको उनकी तरफ लेकर जाऊँ। और हम जानेंगे आज फराज परवेज़ से, आप जानते हैं कि हम आपको फिर कभी बताएंगे कि इनके ऊपर ये ब्लासफेमी लॉ के क्या मामलात है। वैसे आप जानते हैं इनको, बहुत दुनिया जानती है, अल्लाह को बल्कि करोड़ों लोग जानते हैं इनको। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। और आज हम इनसे बड़े अहम सवाल करेंगे जो ब्लासफेमी लॉ के ऊपर है, जो काले कानून के ऊपर है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम है फराज परवेज़ साहब आपका, अब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी सारी इस मोहब्बत के लिए, और आपने ये जो कीमती वक्त निकाला कि हम इस तौहीन रसालत का जो काला कानून है, ड्रैकोनियन ब्लासफेमी लॉ है, हम जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो ब्लैक साइड्स हैं पाकिस्तान की, आपके प्रोग्राम के वसीले से हम उनको हाईलाइट कर सकें। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं एक बात कि मैं उन माओं की, बेचारों का जो दर्द है उन माओं का, जिनके बच्चे इस बुरी तरह बेहानक तरीके से हनी ट्रैप किए गए, और उनको जिस और ख़वातीन ने, जिस वो एक लेडीज़, इनका एक गैंग है जो क्रिमिनल 110 क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने किस तरह उनको हनी ट्रैप किया, उनको अपने जाल में फंसाया, और इनके साथ कौन कौन सी एजेंसियाँ मिली हुई हैं, मुलव्वस है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपने ये हमारा पूरा प्रोग्राम देखना है, पूरी वीडियो देखनी, और आपने जानना है कि वो बेचारी औरतें जिनके बच्चे जेलों में हैं, आज भी वो क्या वावेला कर रहे हैं,
کیا ان کی حقیقت ہے، اور ہم نے ان کو کیسے ان کو درخواستیں کی کہ آئے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کریں، لیکن وہ ان کے ہم چہرے تو نہیں دکھا سکتے نا، لیکن ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو ضرور اور اس پروگرام کو پورا دیکھیے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ جنہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، شروع کر لیا، وہ ہمیں ضرور دیکھیں، اینڈ تک اس سارے پروگرام کو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح بلاسفیمی کا جو لا ہے لوگوں کا خون پی رہا ہے، لوگوں کی سوچیں پی رہا ہے، اور انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو کیسے مار رہا ہے۔ جی فراز صاحب، تو میں آج جاننا چاہوں گا، چند میرے سوال ہیں آپ سے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو توہین رسالت کا کاروباری گینگ ہے، کب سے یہ فعال ہے، کب یہ ایکٹیو ہوا ہے، اور اس کے جو لوگ سرکردہ ہیں، کیا راؤ عبد الرحیم ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ ہمیں یہ سارا جانکاری دیجئے، انفارمیشن دیجئے ہمارے لوگوں کے لیے۔ سر بہت شکریہ۔ یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، یہ در حقیقت 2018 سے بہت ہی فعال ہے، اور اس کا جو سرکردہ ہے راؤ عبد الرحیم، وہ 2012 سے جب رمشا مسیح، ہماری مسیح چھوٹی بچی کو انہوں نے جھوٹے توہین قرآن کے مقدمے میں اس معصوم بچی کو مولوی خالد جدون نے جب اس کو جھوٹا الزام لگا کے گرفتار کروایا، تو جو ان کا سرکردہ ہے یہ تب سے وہ ایکٹیو تھا۔ لیکن یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے یہ ایسے ہی نہیں بنا۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کے ساتھ لوگ مختلف گروہوں سے انتہا پسند نظریات جو رکھتے ہیں وہ سب مل کے جڑے، اور پھر یہ بلاسفیمی بزنس گینگ بنا۔ اب اس کے اندر جو ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں جو مین لوگ ہیں ان میں راؤ عبد الرحیم جو کہ جنوبی پنجاب سے جس کا تعلق ہے، اس کے بعد لال مسجد کی شہداء فاؤنڈیشن، ان کا جو سپوکس پرسن حافظ احتشام وہ ہے، اس کے بعد پھر لاہور سے بہت سارے انتہا پسند جو ایک لائر پریشر گروپ ہے جس میں غلام مصطفیٰ چودھری، جو کہ ہمارے اکثر مسیحی جن کے اوپر جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات درج ہوئے، وہ پریشر گروپ وہ ہے لاہور کے اندر۔ اور اس پریشر گروپ کے اندر جو بہت ہی فیمس نیم آپ کہہ لیں، جو اسلام کا چہرہ ہے پاکستان کے اندر، جن کو آپ کہتے ہیں طاہر اشرفی، جو ہے مولانا طاہر اشرفی، ہر حکومت کا حصہ رہا ہے، اس کا اپنا چھوٹا بھائی حسن معاویہ، اور یہ غلام مصطفیٰ چودھری، یہ لاہور کے اندر پورے اس سیٹ اپ کو وہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور کراچی کے اندر جو بندہ ہے، کراچی کے اندر جو بندہ ہے وہ حافظ احتشام کے انڈر ہے۔ سینٹرل پنجاب کے اندر ان کے اپنے گروہ ہیں، لیکن زیادہ تر جو یہ ان کا اسلامسٹ کا ایکٹیوزم ہے وہ خاص طور پہ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں کے اندر یہ بہت متحرک ہو چکے ہیں۔ جی فراز صاحب، تو ہمیں یہ بتائیے، جو مابرائے عدالت جیلوں کے اندر جو بیچارے نوجوان قتل ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کوئی کس بے دردی کے ساتھ، کس سنگ دلی کے ساتھ ان کا قتل ہوا، ان کا قتال ہوا، قتل کیا گیا ان کو؟ تو برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے تھے، اور کیسے ان کے چنگل میں پھنسے، اور کیا ان کے خاندان ان پہ کیا بیتری ہے؟ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں اور ان کے نام بھی بتا دیں تو یہ ہمارے لیے، جاننے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی انفارمیشن ہوگی۔ جی فراز صاحب۔ جی سر شکریہ۔ میں ان تمام 5 معصوم جانوں کا، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کا استحصال کیا گیا اور جن کو جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ریاستی سرپرستی کی حاصل تھی، جن کے مرڈرز کے پیچھے، سب سے پہلے ہمارے لاہور ہی سے ایک تعلق رکھتی ہے، 22 سالہ بچی ہے جس کا تعلق مذہب اسلام سے تھا، اور جس کا نام فاطمہ جہانگیر۔ وہ 22 سالہ بالکل جوان ایک لڑکی تھی جو اپنی خاموش، نرم اور شفیق طبیعت کے لیے بہت جانی جاتی تھی۔ چند ماہ قبل اسے کوڑلکھپت جیل میں حراست کے دوران ایک المناک طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بچی
بھی اسی بلاسفیمی بزنس گینگ کا شکار ہوئی۔ وہ 4 بہن بھائیوں میں اس کا نمبر جو تھا وہ تیسرے نمبر پہ تھی۔ اس نے اپنا ہائی اسکول مکمل کر لیا ہوا تھا۔ گرفتاری سے پہلے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم وہاں سے وہ حاصل کر رہی تھی، اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ قرآن کی جو تفسیر کی تعلیمات ہے وہ بھی حاصل کر رہی تھی۔ تو اس بچی کے خلاف جو توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا، اس کی FIR نمبر تھی 106/22 106/22 تھی، اور جو شکایت کنندہ تھا اس کا نام آپ سن کے حیران ہوں گے، اس کا نام تھا محمد عرفان۔ محمد عرفان نے اس معصوم بچی کے اوپر مقدمہ درج کروایا ہوا تھا توہین رسالت کا 295C، جس کے اوپر دفعات لگی ہوئی تھی، اور کیس کی جو پیروی تھی وہ FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر مدثر شاہ یہ کر رہے تھے۔ مدثر شاہ کو اگر آپ دیکھیں، ان کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ بہت سے کیسز کے اندر FIA کے یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ واضح طور پہ ہر کیس میں آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ اس معصوم بچی کو 26 مئی 2022 کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ 2 اپریل 2024 کو کوٹ لاکھپت لاہور کے اندر جو جیل ہے، مسلسل اس بچی کو ٹارچ کے بعد وہ جو جسمانی فزیکل ٹارچ تھا، لیکن جو میرے پاس حقائق آئے وہ یہ تھا کہ جیل کے اندر، لاہور کی اس جیل کے اندر، یہ پروگرام ہمارا مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھتی ہوں گی یقیناً، اس بچی کے ساتھ اندر جیل کے اندر ریپ کیا گیا، اور ریپ کنٹینیوسلی کیا گیا ایز این پنشمنٹ کے طور پہ۔ نہ تو کوئی عدالت سن رہی تھی، نہ کوئی سنجیدہ ادارہ آگے آ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی اس بیچارے خاندان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب مسلسل جس بچی کے اوپر 22 سالہ جوان عمر تھی اس کے اوپر جسمانی تشدد ہو رہا ہے، سیکشول اسالٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ بچی سہ نہ پائی اور وہ انتقال کر گئی۔ یہ جو محمد عرفان ہے، اس نے توہین مذہب کے جو کاروباری گینگ کے دیگر ارکان کی طرح اس شخص نے جو جلاد اس وقت بنا ہوا ہے، یہ بھی متعدد توہین رسالت کی اس نے FIR درج کروائی ہے، اور جو FIR اس نے درج کروائی ہیں وہ کم و بیش جو اس نے FIR درج کروائی وہ 15 سے زائد لوگ ہیں جو اس ظالم شخص کی بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر آپ کیس کی رپورٹس کو یا اس کے ریکارڈ کا آپ جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے فاطمہ جو ذہنی طور پہ بہت ہی بیچاری کمزور پڑ چکی تھی، زندگی سے ہار بیٹھی، امیدیں نہیں رہی، خوف اب کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میری بوڑھی ماں باپ کا کیا ہوگا، میری بوڑھی والدہ کا کیا ہوگا، جوان بھائیوں کا کیا ہوگا، معاشرے میں وہ جی نہیں سکتے۔ اس کیس کی فائل کے آپ جائزہ لیں تو پاکستان میں جو رائج نظام جو انصاف کی آپ کو تباہ کن ناکامیوں کو بے نقاب کر دیا گیا۔ عدالتی جب سماعت ہوئی کورٹ کے اندر، یہ کیس چل رہا تھا، وہ بچی فوت ہو چکی تھی، تو عدالتی سماعت کے دوران جج کو بتایا گیا کہ جناب جو فاطمہ جہانگیر ہے، بچی ہے، وہ انتقال کر گئی ہے۔ اور وہ شخص دیکھیے، وہ جج جو ہے، اس جج نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، اس بچی کے مر جانے کے بعد، وہ جج نے اگلی سماعت پہ اس جوڈیشل کسٹڈی میں تھی ان کو اس نے نوٹیفیکیشن لکھ دیا کہ جناب بچی کو عدالت میں حاضر کریں۔ اور حقائق کو جو آپ عدالتی یہ جو ججز ہیں، ان کے رویے یا ہاسپٹل، یہ پورا نظام جو ایک اسلامی معاشرہ بن چکا ہے، جو کہ قیامت کا منظر ڈھا رہا ہے۔ نہ تو جج نے یہ کہا کہ اس بچی کی اگر وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھی، اس کی موت ہوگی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ لیتے،
آپ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو پبلک کرتے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ایک جوان بچی، ایک عورت، اور اس کے قتل کا آپ تعین کر سکتے کہ وجہ کیا بنی کہ وہ بچی جناب اس بچی کی موت ہو گئی۔ خیر 27 مئی 2023 کو یہ پاکستان کے اندر جو مین سٹریم میڈیا ہے، جیو اور جنگ گروپ نے فاطمہ کے ساتھ جیل میں ہونے والے واقعے کی جو رپورٹنگ کی تھی وہ بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ تھی، اور وہ اس بچی کو توہین رسالت کی مجرم انہوں نے اس کو پیش کیا۔ یہ جھوٹی خبر فاطمہ کو کبھی بھی یا اس کے خاندان کو یا اس کو بغیر آج تک کسی مقدمہ میں اس بچی کو سزا نہیں تھی ہوئی۔ عدالتوں نے تو اس کو ابھی تک سزا نہیں دی، لیکن پاکستان کے اس چور اور جھوٹے مکار پراپوگنڈا میڈیا نے اس بچی کو گستاخ رسول قرار دے دیا۔ اور یہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو کی گئی وہ جیو نیوز نے کی، جنگ نے کی، اور جس کے اس رپورٹنگ کے جو منفی اثرات اس خاندان کے خلاف ہوئے وہ یہ تھے بیچارے ڈر گئے، اپنے خاندان والے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس سے دوری اپنا لی اس خاندان سے۔ اور یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے مسلسل وہ اس پروپیگنڈے کو پروپوگیٹ کر رہا تھا اس خاندان کے خلاف۔ فاطمہ کو منظم طریقے سے قتل کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں۔ یہ جو فاطمہ کا قتل ہوا، جب فاطمہ کی خاندان سے بات ہوئی یا پتہ چلا، جب اس کی وفات کے، اس کے موت کے، اس کے انتقال سے جو ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے، جیل کا ایک نظام ہے، تو جب ملاقات خاندان نے کی تو خاندان کے مطابق وہ بچی انتہائی کمزور اور کھڑی بھی نہیں تھی ہو پا رہی، وہ کھڑے ہونے کی جد و جہد کر رہی تھی، لیکن اس کی جو آخری ملاقات تھی وہ بس آخری ہی رہ گئی۔ اس کی بگڑتی ہوئی حالت کے باوجود جیل انتظامیہ نے اسے کبھی اسپتال منتقل نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ فاطمہ کی موت کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ میڈیا رپورٹنگ نے پہلے سے ہی جو پریشان حال اس کے خاندان صدمے میں مزید اضافہ کر دیا، اور اوپر سے جو رہی سہی کسر تھی وہ پاکستان کا ایک نیوز چینل ہے سما نیوز، انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایک لڑکی جیل میں ہلاک ہو گئی ہے، اس کے خاندان لاش لینے تک نہیں آیا۔ سما نیوز جو تھا اپنے قائرین کو یہ بتانے میں ناکام رہا کہ یہ بیچاری فاطمہ کو توہین مذہب کے الزام میں جیل میں قید کیا گیا تھا۔ بلاسفیمی بزنس گینگ اور یہ جو ایف آئی اے پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پولیس ٹاؤٹ پر مشتمل یہ جو ایک مافیا ہے، اس زاویے سے یہ ساری رپورٹنگ کا باقاعدہ انہوں نے انتظام کیا، اور تاکہ خاندان جو ہے وہ ڈرتے رہے۔ وہ بیچارے تو لاش بھی لینے فوری طور پہ نہیں گئے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا تھا وہ ٹی وی چینلز کے تھرو، اپنے جو ان کے اثر و رسوخ والے تھے ان لوگوں کے تھرو وہ کرتے رہے۔ تو فاطمہ کی یہ جو موت کے وقت تک اس کے خلاف کوئی جرم کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوا تھا۔ سما نیوز نے اس کی موت کو پراسرار حالات میں قرار دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ جناح ہسپتال موت کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکا کہ جناح ہسپتال اس تحقیقات کو جو سما نیوز نے رپورٹ کی، آپ اس کو کوٹ لکھپت حکام کے خلاف چارج شیٹ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس پر کبھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ فاطمہ کے خاندان کو سما نیوز کی جھوٹی رپورٹنگ پر بڑا شدید ان کو صدمہ پہنچا۔ خاندان کو فاطمہ کی موت کی جیسے ہی اطلاع ملی تو وہ بیچارے اسپتال
انہوں نے پہنچے جب ہسپتال میں بھی ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا کہ ہسپتال کا عملہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو گستاخوں کے والدین آ گئے اور اس بچی کے ماں باپ کو مردود کہہ رہے ہیں۔ ان کے اندر خوف تھا، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی، بہن بھائی رو رہے ہیں، جو قریبی رشتہ دار تھے جو ہمت کر کے ساتھ آئے ان کو خوف تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں۔ بالآخر وہ اپنی اس معصوم بچی کی اس مردہ جسم کو لینے میں وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے لیا اور اس کو جناب اپنے جو ان کی اسلامک رسومات تھی اس کے مطابق اس بچی کو انہوں نے دفنا دیا۔ یہ بچی جس کا تعلق مذہب اسلام سے، قرآن کی طالب علم، قرآن بچی نے حفظ کیا ہوا، لیکن ایف آئی اے حکام اور توہین رسالت کے کاروبار کرنے والے گینگ کے ارکان نے اس جال میں پھنسایا۔ ایک تو ہنی ٹریپنگ ہے، دوسرا پھر کنٹینٹ شیئرنگ ہے، تیسرا اس کے اندر جاب کا لالچ ہے، چوتھا محبت ہے، پھر حوروں کا لالچ دے کے اسی گینگ کی جو عورتیں ہیں وہ برہنہ ہو کے جوان بچوں کو 16 سے 18 سالوں کو وہ اسلامک جو نمازیں وہ پڑھ کے بتاتی ہیں کہ تمہیں جنت میں ایسے نظارے ملیں گے۔ اس بچی کو بھی تو اسی طرح پھنسایا گیا، اس کے اوپر جھوٹا الزام عائد کیا گیا۔ وہ سم بھی اس کے نام پہ نہیں تھی، نہ اس نے وہ کانٹینٹ شیئر کیا۔ آخر اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ معاملات یہاں رکے نہیں۔ 2022 کے اندر ہم دیکھتے ہیں عبداللہ شاہ جو کہ 9 جون سن 2022 کو لاپتہ ہو گئے تھے، جس پر ان کے اہل خانہ نے راولپنڈی کے شالامار پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی اور جس کی ایف آئی آر نمبر تھی 342/2022۔ بعد میں پتہ چلا کہ عبداللہ کو توہین مذہب کے کاروباری گینگ نے ایک لڑکی کو استعمال کرتے ہوئے پھنسایا اور اغوا کیا تھا۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے اپنے گینگ کے ذریعے سے جب اس کو گرفتار کر لیا، جس کی ایف آئی آر نمبر 77/2022 تھی۔ ایک ایف آئی آر ماں باپ نے درج کروائی اغوا کی، دوسری ایف آئی آر اس بیچارے معصوم بچے کے اوپر توہین رسالت کے جھوٹے الزامات کے تحت اس پر عائد کر دی گئی۔ اور شکایت کنندہ جو اس کے اندر آپ حیران ہوں گے، راؤ عبدالرحیم، جو کہ اس توہین مذہب کے کاروباری گینگ کا سرکردہ ہے اور یہ شخص جلاد بن چکا ہے۔ راؤ عبدالرحیم کے زیر انتظام ایک اسلام آباد کے اندر G8 ان کا ایک مرکز ہے۔ G8 جو مرکز ہے وہ اس وقت بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ جس بچے کو، جس لڑکی کو، جس جوان شخص کو یہ پہلے اغوا کرتے ہیں، ایف آئی اے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ پہلے یہ لوگ جو ٹارگٹ کرتے ہیں معصوم بچے کو، کسی بھی معصوم بچے کو جس کو اغوا کرتے ہیں، اغوا کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کو اپنے راؤ عبدالرحیم کے ڈیرے پر لے کے جاتے ہیں جو اسلام آباد کے سیکٹر G8 کے اندر ہے۔ سیکٹر G8 کے اندر جو راؤ عبدالرحیم کا جس کو یہ دفتر بھی کہتے ہیں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مار مار کے ان معصوم بچوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، ان کو ننگا کر کے مارتے ہیں، ان کے جسم کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پہ شاکس لگاتے ہیں، ان کو اگر وہ پانی مانگے تو اپنے فلیش میں سے یہ جو شہزاد ہے، جو راؤ عبدالرحیم کا یہ جو اس کا کلرک ہے، وہ واش روم کے اندر جاتا ہے، وہ گندا پانی بھرتا ہے، ان کو پھر پلاتے ہیں، وہ یورن کرتے ہیں برتنوں کے اندر، ان کو پلاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ G8 کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ جو G8 کے اندر یہ جو ایک ٹارچر سیل بن چکا ہے، جو کہ آف کورس ایف آئی اے کی ملی بھگت کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے تمہاری جوان بہن کو اغوا کر لائیں گے، اس کی ننگی تصویریں بنائیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کو وائرل کر دیں گے، نہ تمہارے خاندان کی عزت رہے گی، تم قبول کرو کہ تم نے یہ توہین کی ہے محمد کی، جبکہ وہ بچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے بار بار کلمے پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کی جو توہین رسالت آپ ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ خیر، یہ جو
वहशियाना सलूक के नतीजे में बिलहक आखिर इस बच्चे की अब्दुल्ला शाह की उसी सेल के अंदर G8 के अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। पंजाब पुलिस की ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के जो सेक्शन 2A में सन 2022 में और ये जो शालामार इस्लामाबाद के रहायशी अब्दुल्ला शाह के अगवा के कत्ल के जुर्म में राव अब्दुल रहीम के ये जो एडवोकेट है इसके मुलव्वस होने का तज़किरा किया गया है, जो बाद में जब फैमिली को लाया गया, फैमिली को थ्रेट किया गया। फैमिली को थ्रेट करने का उनका तरीका ये था कि जनाब आपका बच्चा गुस्ताख़ रसूल था, ये वो पोर्नोग्राफिक फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये वो वीडियो हैं जिसके ऊपर रसूल अल्लाह का नाम लिखा है, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा है, आयशा का नाम लिखा है, ये जो मोहम्मद के असहाब थे उनके नाम लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है। जनाब आपका तो बच्चा कन्फर्म गुस्ताख़ रसूल है, आप तो किस माशरे में जाएंगे? अगर हम इस बात को वायरल कर देंगे आपके घर को जला दिया जाएगा, आपकी जवां बच्चियों को उठा के ले जाएंगे मुसलमान लोग, आप क्या कर लेंगे? तो बेहतर ये है कि आप राव अब्दुल रहीम का नाम जो है इस मुकदमे से ख़ारिज करवाएं, नहीं तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बेचारा ख़ानदान क्या करता अब्दुल्ला का, मजबूर थे, डर गए, खौफ में आ गए कि ऐसा ना हो कि एक तो बच्चा खो बैठे हैं, हमारे बाकी ख़ानदान के लोग भी ना खो दिए जाएं, हमारी बच्चियों का क्या होगा। लेकिन असर रसूख था उस शख्स का, FIA इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स तक इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर FIA ने इन लोगों को जो रखा हुआ है, इनको वहशी दरिंदे बना दिया हुआ है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है, एक अंधेर नगरी चल रही है। और ख़ानदान के साथ, अब्दुल्ला के ख़ानदान के साथ इस ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग का समझौता हो जाता है और अब्दुल्ला के वालिदैन को खामोश करवा दिया जाता है, और वो आज तक अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए वो छुपते फिर रहे हैं। और अब्दुल्ला की ये जो मौत है, उसकी मौत का इल्ज़ाम उसके करीबी दोस्तों और साथियों के ऊपर डालने की कोशिश की गई, और ये साजिश के अंदर, इस सानहे के जो पीछे ये जो साजिश हुई, वो बच्चा जिसको इन्होंने कत्ल किया अपनी उस टॉर्चर सेल के अंदर, इस सानहे को मज़ीद अगर मतलब इतना पेचीदा बना दिया गया कि वो ख़ानदान डर गया, हम बात नहीं करेंगे, हमें नहीं अपने बच्चे की पैरवी करनी। तो यहाँ पे एक और बच्चा मासूम जिसको इसी ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग की वहशियाना तशद्दुद जुल्म ज़्यादती ने कत्ल कर दिया। सईद अली हसनैन शाह, एक नौजवान और पुरजोश तालिब इल्म। अब एक ज़हन में बात रखिएगा कि ये जो ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग के लोग हैं, ये ज़्यादातर पढ़े लिखे बच्चों को कर रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने एक नाबीना बच्चे को भी जो देख नहीं सकता उसके ऊपर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब जिसके पास बटनों वाला फ़ोन है कि उसने भी मुबैना गुस्ताखाना पोर्नोग्राफिक वो मवाद शेयर किया है जिसके ऊपर मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ था। तो सईद अली हसनैन शाह एक नौजवान और पुरजोश तालिब इल्म था, अपनी तनहा रह जाने वाली माँ और एक बहन की कफ़ालत के लिए माकूल आमदनी हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा था। एक कम आमदनी वाले घराने से उसका ताल्लुक़ रखने वाला हसनैन ने जो पहले ही अपने वालिद की मौत के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इस बच्चे को 24 अप्रैल सन 2024 को उसे FIA और ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग के साथ ये जो एक औरत है जिसका किरदार बार बार हर केस में आता है, ये इस औरत को इन्होंने इस्तेमाल किया, जो औरत हर बच्चे को 16 से 31-32 साल के हर बंदे को जिनको ये हनी ट्रैप करती है, उन सबको अपना नाम ये ईमान फ़ातिमा बताती है। ये जो औरत है बहुत ही इसको पे करती है, FIA पे करती है, ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग करता है, इसको पे करता है। ईमान फ़ातिमा ये बच्चों को फंसाती है, फिसलाती है, बरहना हो जाती है, अपने कपड़े उतार देती है,
اور ثقافتی گھٹن ویسے بھی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ عبداللہ کو بھی اس حسنین شاہ کو بھی اس عورت نے گرفتار کروایا ہنی ٹریپنگ کے ذریعے، اور اس کے اوپر الزام جب عائد کر دیا کہ انہوں نے کہ اس نے جناب توہین رسالت کی ہے، جس کی FIR نمبر 63/2024 ہے. صرف 40 دن بعد 9 جون کو 2024 کو حسنین جیل میں پرسرار حالات میں انتقال کر گیا. آپ یقین مانیے، جب میں نے حسنین کی آخری رسومات کے دوران جو حسنین کی لاش کی جو تصاویر حاصل کی، جب مجھے وہ سارا میں نے ڈیٹا وصول کیا، جن میں واضح طور پہ تشدد کے شدید نشانات تھے، اور وہ واضح میں دیکھ پا رہا تھا. اور میں نے جب میرے ساتھ لوگوں نے جب ہم نے وہ تصاویر دیکھی، آپ یقین مانیے میں دیکھ نہیں تھا پا رہا. اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اور یہ بچے ریاستی تشدد اور جوڈیشل ریمانڈز کے اندر ہیں. کچھ کو تو جن کو انہوں نے یہ ٹارچر سیل کے اندر قتل کیا، وہ تو ایک الگ قصہ ہے، وہ تو حقائق اور ہیں. لیکن جو انصاف کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، جو ایکسکیوز می، حسنین کو ابتدائی طور پر FIA اور یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ کی طرف سے کافی دنوں تک انہوں نے اس کو حراست میں، اپنی حراست میں G8 میں ہی رکھا، اور مسلسل بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بعد میں اسے ہماری یہ جو اسلام آباد راولپنڈی میں اڈیالہ جیل ہے، اس کی جو اندرونی چوٹیں تھیں وہ بیچارہ بچہ ان کو سہ نہیں تھا پا رہا. وہ بیٹھنے سے قاصر تھا، سانس لینے سے قاصر تھا. اس کی حالت بگڑتی گئی. اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسے جیل کے اندر یہ جو طبی سہولتوں میں صرف یہ جو پین کلرز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو درد کو ختم کرنے والی ادوائیات ہوتی ہیں، اس کو دے گئی. ایک رات حسنین کی جو حالت نمایاں طور پر بہت بگڑ گئی. دوسرے قیدیوں نے جیل کے عملے کی توجہ اس کی بگڑتی حالت کی طرف مبذول کروانے کے لیے گھنٹیاں بجائی، برتن جنگلوں کے ساتھ بجائے، الارم بجائے، کچھ بھی نہ ہوا. اس کے ساتھی قیدیوں کے مطابق رات جیل میں ہی اس کا جو ہے وہ بیچارہ انتقال کر چکا تھا. تاہم اس کی لاش کو ہسپتال کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اہل خانہ کو یہ بار بار باور کروایا گیا کہ گمراہ کیا گیا ان کو حقیقت میں کہ ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے لیکن تشویشناک حالت میں ہے. یہ جو علی کی والدہ کو توہین رسالت کے کاروباری گینگ کے ارکان کی طرف سے خاموش رہنے کی دھمکی دی گئی. اس کی والدہ کو کہا کہ اگر آپ بات کرو گی تو آپ کیونکہ مردود کی ماں ہو تو آپ بھی گستاخ ہو. وہ بیچاری ڈر گئی، عورت ذات تھی، خوف میں آ گئی. میری جوان بیٹیاں ہیں، ان کو دھمکا رہے تھے آپ کی جوان بچیوں کو لے آئیں گے، ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے، ان کے ساتھ شادی کریں گے، ان کو بیچیں گے، ایک بندے سے بیچیں گے دوسرے کی طرف جائے گی. مائیں کیا کریں، ایک بچہ کھو بیٹھا ہے، جوان بیٹیوں کو نہ کھو بیٹھو. خوف پیدا کر دیتے ہیں. پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کو موب لنچنگ آپ کی بھی ہوگی کیونکہ آپ نے اس گستاخ بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے. اور اس مقدمے کے اندر، یہ جو علی کے مقدمے میں یہ جو شخص اس کیس میں جو مدعی ہے، اس کا نام ہے محمد عثمان صدیقی. محمد عثمان صدیقی کا تھوڑا سا آپ کو تعارف دینا چاہوں گا. محمد عثمان صدیقی، یہ جو محمد بلال، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد راولپنڈی کے اندر ایک بلاگر تھا، دیوبند مسلک سے اس کا تعلق تھا. ہمارے خلاف جو پاکستان کے اندر 2017 کے بعد جو ہم نے وہ گیرٹ ولڈرز کے کارٹون کانٹیسٹ کو جب ہم نے اس کی سپورٹ کی، تو جو ہمارے خلاف جو پہلا پروٹیسٹ ہوا تھا، وہ پہلا پروٹیسٹ نیدرلینڈ ایمبیسی کے باہر ہوا تھا.
تو یہ جو محمد عثمان صدیقی تھا اس وقت یہ ایک ایسے ہی وہ جو ہوتے نہیں ہیں جو جلسے جلوسوں میں لوگ آ جاتے ہیں، تو محمد عثمان یہ صدیقی ہے، میری اور میرے خاندان کی اور ہمارے دی ریفیوج آف ڈیوڈ چینل کی فلیکسیں اٹھا کے یہ اس وقت پہلے احتجاج کے اندر یہ سامنے آیا، اور یہ اس وقت شہراز احمد فاروقی کا بڑا اہم رکن تھا، اس کے ساتھ ابھی یہ پروان چڑھ رہا تھا، ابھی یہ اس وقت تک اس نے کسی کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ درج نہیں تھا کروایا۔ اور ایف آئی اے کی یہ جو تفتیشی افسر ہے انسپیکٹر علی اویس تھے، تو انہوں نے جناب ان کا بھی جو کردار ہے اس کے اندر وہ بڑا مشکوک ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ملی بھگت سے ایف آئی اے پاکستان اور بلاسفیمی بزنس گینگ یہ مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو شخص ہے محمد عثمان صدیقی، اس کے والد کا نام مشرف حسین ہے، اور یہ جناب آپ کے صادق آباد راولپنڈی جو کہ وہاں کا رہائشی ہے، گلی نمبر 6 محلہ ڈھوک علی اکبر کوری روڈ جو کہ صادق آباد راولپنڈی ہے، وہاں کا رہائشی ہے۔ تو یہ شخص تو جلاد بن چکا ہے، اور یہ جو شخص ہے عثمان صدیقی جب عدالتوں کی اسلام آباد راولپنڈی عدالتوں کے اندر توہین رسالت کے مقدمات میں سماعت ہوتی ہیں، تو یہی شخص صدیقی محمد عثمان صدیقی یہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو کانٹینٹ جو یہ خود کریٹ کرتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں گستاخانہ مواد، یہ اس ایک انویلپ کے اندر یہ وہ پرنٹ کیے ہوئے کلر فوٹوگرافس، عورتوں کی پورنوگرافک فوٹوز گرافس ہوتی ہیں جن کے اوپر محمد کی فیملی کے، عائشہ کے، اس کے صحاب کے، سب کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جی فراز صاحب ذرا پلیز دیکھیے، میں بڑا آج ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ تمام دنیا کو جو ہمیں دیکھتے ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں میں دیکھتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو آج میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایک نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ ساری گفتگو جو کر رہا ہے بلاسفیمی لا کے اوپر، اور یار یہ آپ کو بتا دوں یہ فراز پرویز ہے، اور یہ پرویز روشن جو کہ آپ سے محو گفتگو ہے اس کا صاحبزادہ ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ آج بہت سے لوگوں کے لیے بہت ایک سرپرائز ہوگا، تو یہ میرے بیٹے ہیں فراز پرویز صاحب۔ تو فراز صاحب آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، اور دیکھنے والوں کو بھی، کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا، بہت زبردست، اے پی ایس کے اوپر، آرمی پبلک سکول کے اوپر۔ تو یار اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں، تو بھائی میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی آپ نے پہلے سنی ہی نہیں، اور آپ نے کبھی جانا ہی نہیں، نہ کبھی گورنمنٹوں نے اس پہ توجہ کی، نہ لوگوں نے کی، نہ اداروں نے کی، کہ ہم کیا کہتے رہتے ہیں۔ جو اے پی ایس کا، آرمی پبلک سکول کا جو جناب اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو حملہ کرنے میں اور بچوں کی زندگیاں چھیننے میں، ان کے خاندانوں کو تباہ کرنے میں، اور جس نے ایک لہو کی نئی داستان رقم کی تھی، احسان الاحسان، اس کی تمام چیزیں میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، جو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر جا کے ضرور دیکھیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس نے کیا، اور اس کو جناب پکڑ لیا جائے گا، اس کو پکڑ لیا گیا، وہ میری ویڈیو آج بھی موجود ہے، اور پھر بہت سارے ڈالروں کے ساتھ اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی میری ویڈیو، ایک ہی ویڈیو موجود ہے جس میں یہ ساری باتیں میں نے کی تھی، اور آج جو کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ سب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہم سرمایہ لگاتے ہیں، اور پھر جا کے ہم اس سٹیج پر پہنچتے ہیں کوئی بات آپ تک پہنچا سکیں، لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکیں۔ تو جی فراز صاحب جی ذرا بتائیے پھر آگے کیسے یہ بات بڑھتی ہے۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے یہ اس جلاد شخص کی، عثمان صدیقی، جو اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں۔ تو اس کے بعد ہم کراچی میں دیکھتے ہیں، سندھ کے اندر، سوہن خان، اس کے والد کا نام شاہ جہاں، اس کو 15 مئی 2023 کو ایف آئی آر نمبر 13/2023 کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ افسوسناک طور پر وہ 1 جون 2023 کو ملیر سینٹرل یہ جو جیل ہے، صرف 2 ہفتوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
اور جب ہم نے کوشش کی جاننے کی، کچھ سمجھنے کی، جو سون خان کے ساتھی تھے، قیدی ساتھیوں کے مطابق، اب یہ جیلوں کے اندر ہو کیا رہا ہے، آپ کو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور ان کے تعلقات اور ان کی اپروچ کہاں تک ہے۔ سون خان کے جو قیدی ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ لکڑی کے ایک ڈنڈے کے ساتھ بے دردی سے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ تشویشناک حالت میں چلا گیا۔ سول سوسائٹی کے یہ جو ہمارے ارکان تھے، متعدد درخواستوں کے باوجود ملیر جیل اور ایف آئی اے نے اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جاری نہیں کی۔ بھائی آپ نے قتل کر دیا، آپ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ عدالتیں خاموش ہیں، پاکستان کے انسٹیٹیوٹ خاموش ہیں، حکومت خاموش ہے، حکومت کو اپنے ووٹ بینک کی پڑی ہے۔ سول سوسائٹی کا وہی سوسائٹی اگر کوئی کچھ نہیں بھی کرتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یہ بتائیے اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ توہین رسالت کا استعمال غلط ہو یا صحیح ہو، دونوں صورتوں میں جاتی انسان، معصوم انسانوں کی جان ہی ہے۔ اس کی موت کے بعد اسی جج نے، جس جج کے پاس یہ کیس تھا، اس نے ایف آئی آر میں باقی جو دیگر شریک اس کے ساتھ ملزمان تھے، کو ایکیوز تھے، وہ جج نے اسی ایف آئی آر کے اندر سب کو رہائی دے دی، ان کو ضمانتیں مل گئیں۔ اور جب اس کے جس فون کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس فون سے یہ جناب تمام تر بلاسفیمس کانٹینٹ مبینہ ان کے طور پہ، وہ کہتے ہیں جی بلاسفیمس کانٹینٹ اس نے شیئر کیا، آپ اس فون کی انویسٹیگیشن کر لیں، ان کی سی ڈی آر کی انویسٹیگیشن کر لیں، ہر فون کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور یہ چھیڑ چھاڑ تب ہوتی ہے جب یہ ان معصوم بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جن کو ہنی ٹریپنگ کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے۔ ہر ایک دستاویز کو آپ دیکھ لیں، آپ فورنزک کروا لیں، آپ کچھ کر لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے یہ لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں ان قتلوں کے لیے۔ اور کیس کی جو تفتیش ہے اس کی سوہن کی، اس کی یہ جو ایف آئی اے کے کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز خان وہ کر رہے تھے۔ سو یہ جو سوہن خان اس کا جو شکایت کنندہ ہے، جس نے اس کے خلاف توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا، اب اس کا نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے، اس کا نام ہے محمد علی صدیقی، اور یہ حافظ احتشام جو ہے، جو لال مسجد کا جو اسپوکس پرسن ہے، شہداء فاؤنڈیشن کا جو اسپوکس پرسن ہے، وہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے۔ سو اس کا تعلق کراچی سے ہے، اور کراچی کے اندر یہ تمام جتنی بھی اب تک کی گرفتاریاں توہین مذہب کے اندر ہوئیں، وہ ساری کی ساری سرگرمیاں یہ شخص ملوث ہے، اور اس کو سرپرستی حاصل ہے حافظ احتشام کی۔ اور اس کے اندر امت اخبار جو پاکستان کے اندر ہے، اس کا بھی بڑا ہی ایک اہم اور شفاف کردار ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بات رکتی نہیں، سفیر اللہ جو کہ لکی مروت سے جس کا تعلق وہ رہنے والا، اس کے والد کا نام محمد خان، یہ بیچارہ 31 دسمبر 2023 کو لاہور کیمپ جیل میں 22 سال کی یہ عمر کے اندر ایک المناک طور پہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ شہادت۔ میری نظر میں تو یہ سارے شہید ہی ہیں جو کہ اسلام کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اور جس کی ایف آئی آر نمبر 53/2023 ہے۔ خاندان کے دوستوں کے مطابق سفیر وہ بیچارہ ڈائبٹیز پیشنٹ تھا اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار تھے، اور دوران حراست تشدد کی وجہ سے انہوں نے جو اذیتیں اٹھائی، اس سے ان کی بیماری میں مزید جو تھا اضافہ ہو گیا، اور طبیعت بگڑنے پر انہیں سرکاری اسپتال لے جایا گیا، لیکن فوری طور پہ انہیں وینٹیلیٹر میسر نہ ہو سکا اس معصوم جان کو، تو اور ان کی حالت بڑی ہی نازک تھی، اور نہ ہی ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ان کو وینٹیلیٹر پہ
ملتا, آکسیجن مل سکتی, دیگر سہولتیں ہوتی, لیکن کچھ نہ ہو سکتا, اور وہ بھی چل بسے. اور اس کی جو ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محمد اقبال, جو اس کی تفتیش کر رہے تھے, اور جو اس کے اندر جو شکایت درج کی گئی, شکایت درج کروانے والا جو شخص تھا محمد, سب کے نام آپ دیکھتے جائیے, محمد نعمان یوسف, اور اس کا جو تعلق ہے لاہور سے تھا. لاہور کے اگر آپ نے یہ فیروزپور روڈ کے اندر یہ جو اس کا انڈسٹریل ایریا ہے کانا, یہ یہاں کا رہائشی ہے. تو سر عرض یہ ہے کہ یہ جو توہین رسالت کا کاروباری گینگ ہے یہ بہت اس وقت فعال ہے, اور ان کی فعالیت اور ان کی جو دیگر سرگرمیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں وداؤٹ اینی باؤنڈری. آپ اس کو روک نہیں سکتے, اور نہ ہی اس کو کوئی روکنے کی جرات, یعنی نہ کوئی ریاست روک رہی ہے, نہ لوگ روک رہے ہیں, نہ کوئی انٹلیکچوئل لیول روک رہا ہے, نہ ہی کوئی جو جسٹس ہے, جو ریاستیں ہیں, ریاست بھی, اور وہ جو جوڈیشری ہے وہ بھی اس کو نہیں بچانے کی کوشش کر رہی لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے, ان ظالم ہاتھوں سے. جی فراز صاحب, آپ سے میں ایک اور اس گینگ کے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ اس گینگ کے جو اہم ارکان ہیں وہ کون ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ آخر یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, اور ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے, یعنی کون اہم لوگ ہیں, کون سے ارکان, اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے, یہ ذرا بتائیے. جی سر, بہت شکریہ. دیکھیے اس گینگ کے جو اہم ارکان کا تعلق ہے وہ مذہب اسلام سے ہے, اور مذہبی شدت پسند تنظیموں سے بھی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ افراد عموماً ایسے ہوتے ہیں جو سائبر کرائمز, ایف آئی اے پاکستان کا جو ایک ادارہ ہے اس کے اندر ان کا بڑا ہی خاص ایک کنیکشن ہے, اور بلیک میلنگ اور نفسیاتی حربوں میں اتنی یہ مہارت رکھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان کے پس منظر میں مذہبی شدت پسندی اور سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے کثرت سے شامل ہے. گروپ کی جو قیادت ہے جو کر رہا ہے راؤ عبدالرحیم, جو کہ ایک اسلام آباد کے اندر وکیل ہے, پاکستان کے بڑی مشہور شخصیات کے اوپر اس نے توہین رسالت کے مقدمات درج کروا رکھے ہیں. اور اس سے جو ایک منسلک جو اسلامسٹ ہے شہراز احمد فاروقی, یہ بڑا ہی ایک ظالم شخص ہے. 2018 کے اندر اس نے پوری ایک منظم کمپین ہمارے خلاف چلائی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی کمپین پروان چڑھتی گئی ہمارے خلاف, تو اس نے پہلے حافظ احتشام کو شہداء فاؤنڈیشن لال مسجد کے جو زیر انتظام ہے اس کو جوائن کیا. اس کے بعد راؤ عبدالرحیم کا یہ حصہ بن گیا, اور شہراز احمد فاروقی کے انڈر کم و بیش بھی اگر وکیلوں کو ڈال کے میں دیکھوں تو 40 لڑکے وکیل مذہبی ایکٹیوسٹ جو اسلامسٹ ہیں وہ 40 کے قریب ہوں گے صرف اسلام آباد راولپنڈی کے اندر, جو کہ مقدمات درج کرواتے ہیں. اور راؤ عبدالرحیم کا جو کلرک ہے, جس لڑکے کا نام ہے شہزاد خان ولد زرشاد خان, اور لاہور میں یہ جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان کے اندر غلام مصطفیٰ چودھری جو کہ ختم نبوت لائر فرمز کا جو ہیڈ ہے, جو کہ لائر پریشر گروپ سے جس کا تعلق ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ مولانا طاہر اشرفی کا چھوٹا بھائی حسن معاویہ, جو کہ لوگوں کو ایف آئی اے کی ٹیم کے ساتھ مل کے بھی اغوا کرتا ہے توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات میں, اور دوسرے انڈیویجولی طور پہ خود بھی گرفتار کرتے ہیں, جس کی سی سی ٹی وی ویڈیو جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی جو کہ ہم نے پاکستان سے حاصل کی. اور پھر اس کے بعد حافظ احتشام ہے جو کہ بہت ہی مشہور شخص ہے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر, کیونکہ اس کا تعلق ایک دہشت گرد مسجد سے, لال مسجد سے ہے. حسنات فاروق ہے,
پھر غضنفر علی ہے اور عمران کمبو ہے، بہت سارے نام ہیں. یہ جو گینگ ہے جو کہ اس گینگ کو آپریٹ کر رہے ہیں، یہ جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، یہ جو بزنس کاروباری لوگوں کو مذہب کے نام سے یہ چندہ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اپنی باربریت اور ظلم زیادتی کا. جی، تو یہ تو ان کا پس منظر آپ نے بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کون وہ اس میں ایکٹیو لوگ ہیں. آپ نے یہ تو بہت بڑا ایک پھر گینگ ہو گیا نا جی، جو پورے پاکستان میں. تو تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ گینگ کس طرح نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر ان کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگا کر ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتا ہے. ان کی زندگیاں جو ہیں نا جی، اور ان پہ جھوٹے مقدمات چکے ہوتے ہیں تو یہ تو زندگی تباہ ہو جاتی نا. جس پہ بھی لگ گیا اس کی زندگی تباہ ہو گئی. یہ آپ درخت پہ بھی لکھ دیں گے نا 295 سی تو وہ تو بیچارہ درخت ہو گیا. تو یہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں پر لگاتے ہیں. تو جناب اس کے بارے بھی ذرا بتائیں ہمیں، اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ کاروباری گروہ ہے جو اس کے تعلقات پھر جو ہیں یہ کن کن اداروں سے ہیں، سوشل میڈیا کو یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور ایجنسیوں کے ساتھ FIA جیسے ہے اور بہت سی ایجنسیاں ہیں، یہ کیسے ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، یہ کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ سر یہ جو گینگ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور اس کے اوپر یہ اپنی جو فرضی جعلی IDs استعمال کرتے ہیں. یہ نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو سب سے پہلے ان کو مذہب کا جھانسا دیتے ہیں، مذہبی طور پہ ان کو ایک جال میں پھنساتے ہیں، ان کو ایک کوئی نہ کوئی ایسی مذہبی بات کرتے ہیں جس سے ان کو قربت حاصل ہو سکے. ان کے ساتھ دوستی کا ایک جال پھینکا جاتا ہے. اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، فیس بک سے دوستی چلتی ہے. فیس بک سے یہ ایک لڑکی ہے ایمان فاطمہ نامی لڑکی. دو اصل میں متحرک لڑکیاں زیادہ تر دو ہیں، دیگر لڑکیاں اور بھی ہیں، لیکن جن کو ہم ریویل کر پائے، ایکسپوز کر پائے، ان میں جو لڑکی ایمان فاطمہ اپنا نام بتاتی ہے اور مخدومہ، یہ دونوں. یہ جو ایمان فاطمہ ہے اس کا کام کیا ہے، یہ جوان لڑکوں کو اسپین کے نمبر سے کال کرتی ہے، ورچوئل نمبرز، اور ان کو یہ کہتی ہے کہ میں اسلام آباد کے اندر اکیلی رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اسپین کے اندر ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. کبھی FIA سے تعلق شو کرتی ہے، کبھی کاروباری بن جاتی ہے. فیس بک کی دوستی سر آٹومیٹکلی شفٹ ہوتی ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر. واٹس ایپ کے اوپر جب دوستی منتقل ہو جاتی ہے تو یہ عورت اچانک سے واٹس ایپ کے اوپر جن کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے، جن معصوم بچوں کو، ان کو یہ پورنوگرافک پکچرز جو ہیں 5-7 جو یہ خود بناتے ہیں عورتوں کی پرائیویٹ پارٹس کے اوپر، جو کہ اسلام کی نام ہے، محمد کا، عائشہ کا، محمد کے اصحاب کا ہے، دیگر اللہ کا ہے، نام لکھے ہوتے ہیں. یہ عورت کیا کرتی ہے، ان کو فوٹوگرافس سینڈ کرتی ہے. اب دیکھنے والا حیرت میں آ جاتا ہے کہ بی بی آپ نے کیا کر دیا. وہ کہے گی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے موبائل سے آپ کو یہ کانٹینٹ کیسے گیا، میں تو اپنی اکیڈمی میں بیٹھی تھی، کسی نے کر دیا ہوگا. اب جب ریسیور مطالبہ کرے گا کہ نہیں آپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ اصرار کرے گا، تو یہ پھر جو فاطمہ ہے اس کو بیک کرتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے ایسا کریں، میرے تو ہسٹری سینڈ میں ڈیلیٹ ہے، آپ مجھے مہربانی کریں، میں بڑی پریشان ہوں، مجھے واپس بھیجیں. جب یہ بچے واپس اس کو وہ امیجز بھیجتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، فوری اسکرین شاٹ لیتی ہے اور نمبر کو بلاک کر دیتی. جب نمبر بلاک ہو گیا تو ڈیلیٹ فار ایوری ون نہیں ہو سکتا. آپ کا نمبر آ گیا سینڈر کا، وہ اسکرین شاٹ آ گئے کہ انہوں نے سینڈ کیا ہے. اس کے بعد یہ ایک عورت کیا کرتی ہے، FIA کی ریڈ سے پہلے یہ بلاسفیمی بزنس گینگ خود ان کو گرفتار کرتا ہے. دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ان کو نمازیں پڑھ کے دکھاتی ہے برہنہ ہو کے کہ اوپر ایسے نظام ہوگا، جنت میں ایسے میرے جیسی تمہیں ملیں گی، تمہاری پریکٹس میں یہاں ہی کروا رہی ہوں. اب جب ڈیٹیل آپ دیکھ نہیں سکتے، ایکسیس نہیں کر سکتے، تو بلاک ہو گیا، اسکرین شاٹ لے لیا، آپ کا نمبر اس کے پاس تھا، تو FIA کے لیے مشکل تو نہیں ہے کہ آپ کے نمبر سے آپ کو ٹریس کرنا.
تو وہ پھر سمپل سی بات ہے، ان لوگوں کے ایف آئی آر میں مضبوط تعلقات ہے، پھر ایف آئی اے کو بھی تو اپنا ایک ہدف کو پورا کرنا ہے کہ توہین مذہب کے انہوں نے مقدمات درج کروانے ہیں، تو وہ بآسانی لیتے ہیں ڈیٹیل، گھروں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ظلم، زیادتی، گالی اور مار کٹائی سب چلتا ہے۔ یہ جو بلاسفیمی بزنس کے ارکان ہیں مختلف، یہ جو فیک آئی ڈیز کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک اور واٹس ایپ پر متعدد ان کے گروپس اس وقت چل رہے ہیں۔ ان گروپس میں جو بہت ہی ایک مشہور گروپس ہیں ان میں ہے لائبہ، مذہبی کنگ، یونائٹڈ مذہبی کہانی اور آزاد مذہبی علم یا عالم کے نام سے بہت سے معروف فیس بک اور واٹس ایپ گروپ ہیں جو کہ شامل ہے، جو اکثر انہی گروپس کے اندر، اب مزے کی آپ بات یہ دیکھیے کہ انہی گروپس کے اندر توہین رسالت بھی ہوتی ہے، توہین قرآن بھی ہوتی ہے، توہین اللہ بھی ہوتی ہے، اماعۃ المومنین بھی ہوتی ہے، اور ہر قسم کی توہین ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا سر جو طریقہ کار وہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اور تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کیا یہ جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، کیا ان کے خلاف کوئی تحقیقات کبھی ہوئی یا ہوگی، یا یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایف آئی اے پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ ایف آئی اے کے خلاف؟ ایف آئی اے کے خلاف جی۔ اگر آپ 24 جنوری سن 2024 اسی سال کی اگر آپ اپنی ایف آئی اے کی ان کی اپنی ہی رپورٹ دیکھ لیں انویسٹیگیشن کی، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے جو ارکان ہیں وہ بلاسفیمی بزنس کے ساتھ مل کے اس بلاسفیمی بزنس گینگ کو چلا رہے ہیں، اور کبھی بھی جتنے لوگوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، جتنے بھی جوڈیشل کسٹڈی کے اندر مرڈر ہوئے، وہ فاطمہ جہانگیر ہو یا دیگر بچے ہیں، ایف آئی اے ان میں ملوث تھی۔ اور جو G8 کے اندر قتل کیا گیا اس کے راؤ عبدالرحیم کے ڈیرے کے اوپر، اس کے اندر بھی ایف آئی اے موجود تھی۔ وہ ایف آئی اے وہ اپنے ملازمین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کانٹیکٹ پہ لوگ جو ہیں ان کے، میں نے سر آپ کو پہلے بتایا کہ جب قتل ہوتا ہے عبداللہ کا تو اس میں کیا ہوا، یا سفیر کا جب قتل ہوا تو کیا ہوا، یہ سارے کے سارے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر ایف آئی اے آج ہاتھ پیچھے ہٹا لے تو یہ جو بلاسفیمی بزنس کہیں گے یہ تو دھڑم سے گر جائے، لیکن وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور نہ ہی ان کو کوئی روکنے کی جرت رکھتا ہے۔ اچھا، ایک اور تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں کہ متاثرین جو بیچارے ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے کیا مطالبات کیے جاتے ہیں؟ یہ بہت چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، جو اس کو اب دیکھ رہے ہیں غور سے، دھیان سے سمجھنے کے لیے۔ یہ آپ کو سارا جو اس کا سینیریو ہے نا پاکستان کے اندر، کہ جو بلاسفیمی لا کا ہے، یہ کیسے دھندا ہو رہا ہے، کیسے کاروبار ہو رہا ہے، کیسے معصوم جانوں کو، ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ایون کہ ہم نے جیسے بتایا فراز صاحب نے کہ 5 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل بھی کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو یار یہ بتائیے گا میں فراز صاحب۔ سر، متاثرین کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے ذاتی معلومات، تصویریں یا ویڈیوز استعمال کی جاتی ہیں، جس دوران یہ ان لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں تھے۔ انہیں سماجی بدنامی، قانونی کارروائیوں یا جیل بھیجنے کی دھمکیاں دے کر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو مذہبی وابستگی یا دیگر مطالبات ان سے منوائے جاتے ہیں جب وہ ان کو اغوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ بلاسفیمی بزنس گینگ ان کو اغوا کرتا ہے۔ جی سر۔ ان سے کیا مطالبات کیے جاتے ہیں؟ ان سے مطالبات یہ کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ بلینک پیپرز کے اوپر سائن کرو، 5-7 پیپرز ہوتے ہیں، اور ان سے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، سائن کیے جاتے ہیں کہ جی آپ سائن کرو ورنہ تمہاری گھر کو جلا دیں گے، مولوی آئیں گے تمہاری بہن کو اٹھا کے لے جائیں گے، تمہاری بہنوں کو اٹھا کے لے کے آئیں گے، تمہارے سامنے اس کے ساتھ زنا کریں گے، اور پھر تم ہمیں روک کے دکھانا کہ تم تو ہو ہی مردود۔
چلیے یہ بتائیے، یہ جو گروہ ہے ایک، یہ ان کا یہ بزنس والوں کا، بلاسفیمی بزنس کا گروہ نے کتنے نوجوانوں کو اب تک توہین رسالت کے مقدمات میں پھنسا کر بلیک میل کیا ہے؟ جو اب تک کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق، جو میرے علم کے مطابق ہیں، یا جو ایف آئی آرز میرے پاس ہیں، آپ کو کچھ تحقیقات اور بتائیں گی یا نیشنل کمیشن کی رپورٹ جو آپ کو وہ اور بتائے گی، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں یا جو ایف آئی آرز میں نے پوسٹ کی، وہ 700 سے زائد مقدمات ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایسے قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ 144 ہے، کیمپ جیل لاہور میں وہ 130 ہے، کوٹلہ اکبر جیل میں 23 ہیں، اور کراچی سینٹرل جیل میں 50 ہے، اور ایسے دیگر قیدی اور جن کی کل تعداد بہت زیادہ ہے جو ہم تک پہنچ نہیں رہی، جو رپورٹس نہیں ہو رہی، اور 18 سال سے لے کر 29 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد کل متاثرین کی تعداد سے تقریباً، اگر میں غلط نہ ہوں تو کوئی 80% سے زیادہ ہے۔ عوام اور حکومت کو اس گروہ کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، یا ابھی تک حکومت نے یا کسی بھی ادارے نے اس طرح کا کوئی ان سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ سر اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ آپ کو عوامی آگاہی ایک مہم کا آغاز کرنا ہوگا، جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نگرانی اور ایف آئی اے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات بہت ہی ضروری ہے، اور حکومت کو توہین رسالت کے قوانین کا استعمال روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے، جو کہ ابھی ہمیں دور تک نظر نہیں آ رہے۔ یعنی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ کریں گے؟ ان کے خلاف آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہیں، مظلوم ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، تو سہارا تو کوئی بھی نہیں اپنا چھوڑتا۔ اچھا چلیے، ایک اور بڑا یہاں پہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس گروہ کا جو لوگ ہدف بنے ہیں، لوگ ان کی کیا کوئی قانونی ان کی امداد، تحفظ، انصاف، یا ان کو کوئی کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ وہ بھی بیچارے ڈر کے مارے، خوف کے مارے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو خاندان جو ہیں اپنی مدد آپ کے کر رہے ہیں، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی ان کو مدد مل رہی ہے، نہ ہی کوئی این جی اوز آگے آ رہی ہیں۔ ہر ایک این جی او کو اپنا ڈر ہے، ہم ان کے خلاف جائیں گے، بات کریں گے تو ہمیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنا گھر بار بیچ کے، کاروبار بیچ کے، وہ اپنے بچوں کے لیے وکیل ہائر کر رہے ہیں، اور وہی وکیل جو آپ کا وکیل ہے وہی آپ کو بعد میں تھریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو مجھے بھی مار دیں گے۔ اور متاثرین کے لیے قانونی مدد فراہم کرنے والے ادارے ابھی تو کوئی بھی قائم نہیں، کہیں کسی نے نہیں کیے، اور ساتھ ہی عدالتوں میں بھی ایسے مقدمات کی تیزی سے سماعت اور ایف آئی اے کے کردار کی تحقیقات اتنی لازم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا چلیے، ایک اور بتائیے، کیا یہ جو گینگ ہے اس کے جو تعلقات ہیں، جو اس کے روابط ہیں، کیا یہ کوئی عالمی اداروں تک بھی ہیں؟ عالمی اداروں سے مراد تنظیموں کے ساتھ ہیں، یا یہ جو دوسرے ممالک میں یہ دھندا چل رہا ہے، یا کیا ان کے ساتھ بھی ان کا کچھ کوئی کنیکشن ہے اس طرح کہ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان سے ہی ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہی دیتی ہے، زمیندار لوگ دیتے ہیں اور مذہبی شخصیات دیتی ہیں۔ اور جہاں تک گروہ کے عالمی تعلقات کی بات ہے تو یہ جو گروہ ہے، یہ جو ورچوئلز نمبرز ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اسپین کے نمبر ہیں، یو کے نمبر ہیں، تو بین الاقوامی سطح پر اپنے نیٹ ورک کو انہوں نے کافی حد تک پھیلا چکے ہیں، اور ان کا مقصد صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے اب، بلکہ وہ دیگر ممالک بھی ہیں جہاں یہ بہت تیزی سے اب سرگرم ہے، اسپین ہے، انگلینڈ ہے، یورپین کنٹریز ہیں۔ کیا یہ گروہ، یہ جو گینگ ہے، ایک گینگ دھندا کرتا ہے، اس کے جو مخصوص یا کسی مذہبی، سیاسی یا کسی فرقہ وارانہ یہ جو ان کا مقصد ہے، کیا کوئی اس کے تحت کام کرتے ہیں؟
اس گروہ مذہبی سیاسی اور فرقہ واریت جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں، یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں؟ یہ گروہ کے یہ جو ارکان ہیں زیادہ تر مذہبی شدت پسند نظریات کے پیروکار ہیں، وہ اپنے ذاتی یا جو مالی فوائد ہیں ان کے لیے اور فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے مذہب اسلام کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے۔ فراز صاحب، آپ نے بہت زیادہ آج میں سمجھتا ہوں لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ پتہ نہیں جو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں، یا لوگوں تک آگاہی اور انفارمیشن جو آپ نے شیئر کی ہے اس کے متعلق اگر ہم سوچیں تو آپ نے بہت چیزیں بتائی ہیں۔ تو ایک چیز ہمیں اور بھی بتائیے کہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو اس گینگ کے جال سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں کہ جو پاکستان کے بیچارے معصوم لوگ، انوسینٹ لوگ، پڑھے لکھے، ہائی کوالیفائڈ لڑکیاں لڑکے ان کے جال میں، ان کے ہنی ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ آپ ان کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں سر یہی تجویز کروں گا کہ خاص طور پہ نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر جیلی آئی ڈی سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو اس سے محتاط رہنا ہے، اور ہمیں نوجوانوں کو تلقین کرنی ہے کہ آپ بچیں، اپنی ذاتی معلومات شیئر کرنے سے گریز کیا جائے، اور سوشل میڈیا پر حساس موضوعات پر گفتگو سے آپ جتنا اجتناب کر سکیں اتنا ہی آپ کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ جو اے آئی کا دور ہے، اب میں خوفزدہ ہوں کہ اے آئی کے دور میں اب بڑی جانیں جائیں گی، اور یہ جو تیسری عالمی جنگ ہوگی وہ توہین مذہب پہ ہی ہوگی۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ جو توہین مذہب پر جنگ عالمی تھرڈ جو ہے، تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، وہ اس بلاسفیمی لا کے اوپر ہوگی اور اسی کے اوپر ہوگی، اسی پہ لوگ تباہی کی طرف اور موت کی طرف بڑھیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، آپ دیکھ لیجیے جی کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں اب تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں آپ کے ناظرین کو، 7 اکتوبر سن 2023 کو کیا ہوا، وہ 1400 سال پرانی جنگ کیسے آ گئی، گھیر لیا نفرت نے، مذہبی جنونیت نے، انہوں نے کس نعرے کو بلند کیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، کمیونٹیز کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا، چھوٹے بچوں کو کیسے انہوں نے جو کیا میں تو بول نہیں سکتا۔ اور 7 فرنٹ وار اس وقت جنگ جو ہے اسرائیل لڑ رہا ہے، تو وہ مذہبی ہے سر، تو عالمی جنگ مذہب کے نام پہ ہی ہوگی، اور وہ وقت دور نہیں۔ عالمی جنگ کسی اور ریزن پہ نہیں ہوگی، وہ مذہب کے اوپر ہوگی، جس کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ آپ جیو پولیٹیکل اگر سچویشن دیکھیں، ایران آگے، دیگر انڈیا ہے، پاکستان ہے، پھر اکیلا اسرائیل ہے، اور چاروں ایک طرف ہوتیز ہیں، نیچے ہوتیز ہیں، اس طرف حماس، پیچھے حزب اللہ، اوپر سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے، پھر بالکل آپ پیچھے آ جائیں تو پھر ایران آ جاتا ہے۔ تو پوری دنیا تو اس وقت جنونی بن چکی ہے، خون کی پیاسی ہو چکی ہے مذہب کے نام پہ۔ تو یہ اسی ٹریک کی طرف یہ بھی ایک خیمہ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ جی فراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ فراز پرویز صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور فراز صاحب، اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسی اور کوئی بات آ رہی ہے حکومتوں کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ، کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم اس کو پروگرام کو آج کے لیے بینڈ اپ کریں۔ میں آپ کے اس چینل کے وسیلہ سے میں ایک بات یہ آپ کے قائرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو بلاسفیمی لیگل ایڈ کمیشن ہے یا جو ختم نبوت لائر فرمز ہیں، آپ ان تمام لوگوں کو، حکومت پاکستان اگر اتنی فعال ہے تو ان تمام لوگوں کو گرفتار کریں، کیفر کردار تک پہنچائیں، اور یہ جو 5 اموات ہوئی ہیں جن کو حکومتی سرپرستی کے اندر قتل کیا گیا ہے، تو قاتل تو یہی نکلیں گے۔ اور آپ کو بھی بڑی میں سر مبارکباد اس لیے دینا چاہوں گا کہ آپ نے جس ہمت اور جذبے کے ساتھ ان ماؤں کو آپ آگے لے کے آئے، ان کو کہا بولیے، پریس کلب میں آئیں، اپنی آواز بنیں، اپنی آواز اٹھائیں، تو یہ اپریشیٹ کہ آپ نے ساری ایفرٹ کی سر۔ فراز صاحب،
آپ کا بہت شکریہ یا ناطق بتا دوں فراز پرویز، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جس طریقے سے، جس سلیقے سے اور جس ایک ایمانداری کے ساتھ آپ نے آج کے موضوع کے اوپر اور جو ساری بلاس فہمی توہین مذہب اور جس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، میرا خیال اس سے پہلے میں نے کوئی بھی پروگرام اس طرح کا نہیں کیا. تو آپ کا بہت شکریہ فراز صاحب. اور دوسرا یہ، میں آج ان ماؤں کو پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے میری فریاد پر، میری درخواست پر انہوں نے احتجاج کیا اور وہ داروں تک گئی جن کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، جن کے اوپر ہر روز ٹارچر ہوتا ہے جیلوں کے اندر، جو کہ ڈیالہ جیل کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے اور مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں. اور یہ وہی مائیں جو بیچاری رو رہی ہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ راؤ عبد الرحیم اور یہ جو غلام مصطفیٰ چودھری ہے لاہور والا، یہ دونوں بزنس کاروباری دھندے کاروباری کر رہے ہیں، گنونا دھندا کر رہے ہیں، لوگوں کا خون پی کر اور لوگوں کے بچوں کو جو ہائی اسٹینڈرڈ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان کی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یار میری ان ماؤں سے درخواست ہے، ہاتھ باندھ کر، آپ نے میری پہلے بھی درخواست مانی تھی، آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، آپ کو آسمان سے ضرور آپ کی مدد آئے گی. یہ لوگ بیٹھے ہوئے نا بن کے، خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یا چھوڑ دیں، ان کو بھول جائیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ان بہنوں سے، بیٹیوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ ان عدالتوں کے جا کر دروازے کھٹکھٹائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور ان اپنے خامدوں کے لیے جو جن کا بچاری کا خامد بھی انہوں نے پھنسا دیا ہے، وہ بھی ضرور جائیں اور جا کر عدالتوں سے انصاف کی اپیل کریں. میرا ایمان ہے کہ اور اس کو ان دونوں بندوں، یہ جو راؤ عبد الرحیم اور غلام مصطفیٰ چودھری لاہور والا، ان کو سزا دلوائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، وہاں تک لے کے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ یہ کس طرح بے گناہوں کو بغیر کسی جرم کے یار اتنی اذیت اور اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی اور کو پھر نہ کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اور خاص طور کا پھر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں فراز پرویز کا کہ بہت دیر کے بعد میرے چینل پر وہ تشریف لائے، انہوں نے دعوت دی تھی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ضرور دیکھیے گا اور اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کیجیے گا اور تمام اعلیٰ حکام جو ہے ادارے ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ.